बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, हमारा नावल है नासोर किस्त नंबर 6 आज हम रीड करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उस मद्दारी ने घगयाते हुए लहजे में फरियाद की, थानेदार साहब, मैं बेगुनाह हूँ। मैं मंसूर के बारे में कुछ नहीं जानता। खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से जाने दें। तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो मुतवज्जब हुआ। क्या वाकई? हाँ वाकई, मैंने कतईयत से कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, और जवाब भी पूरी सच्चाई के साथ। मैं झूठ ना बोलने का वादा करता हूँ। शाबाश, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो खिलौना कार अपनी जेब से निकाल कर उसकी आंखों के सामने लहराते हुए पूछा, इस कार को पहचानते हो? उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए शासनाई का तासर उभरा, और दूसरे ही लम्हे वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए एक ही लफ्ज़ की गर्दान करने लगा, नहीं नहीं नहीं। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह खिलौना कार हमें तुम्हारे ठिकाने से मिली है। और जानते हो ये कार किसकी है? मेरी नज़र उसकी आंखों में गड़ी हुई थी। वो खौफजदा निगाह से मुझे देखते हुए लकनत मेज़ लहजे में ममनमाया, नहीं। मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा, हराम के तखम, ये खिलौना कार मंसूर आलम की है, जिसे तुमने गायब किया है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। वो कपकपाते हुए लहजे में बोला, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैंने कहा, हवालदार के पास छोड़ रहा हूँ। तुम अपनी खुराक हासिल किए बगैर कुछ नहीं उगलोगे। फिर मैंने हवालदार मुबारक अली को मुखातब किया, अब ये तुम्हारे हवाले है मुबारक अली, इसे तुम अपनी पेशा वराना महारत का इम्तिहान समझ लो। मैं इस इम्तिहान में पूरे 100 नंबर लूँगा मलक साहब। वो खुश होते हुए बोला, मेरे लिए तो ये सीधा साधा हिसाब का पर्चा है, जिसमें ख्वामुखा एक नंबर भी नहीं काटा जाता। मैंने तंबीही लहजे में कहा, बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना, तुम्हारी कारगुजारी के बाद मुझे इसका बयान भी लेना है। इसे अपने होशो हवास में रहना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं मलक साहब। वो पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं अपने शोबे की नज़ाकतों को अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और एएसआई के साथ ट्रायल रूम से बाहर आ गया। अपने कमरे में पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि मलक फ़ैरोज़ आलम अब थाने में मौजूद नहीं था। वो अपने घर जा चुका था। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। एएसआई ने मुझसे कहा, मलक साहब, आप अपने क्वार्टर में जाकर आराम करें। थाने के मामलात मैं देख लूँगा। तुम भी तो सुबह से भाग दौड़ में मसरूफ़ हो। ये भाग दौड़ ही तो हमारी ज़िंदगी है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, ज़िंदगी के सफ़र को जारी रहना चाहिए। वैसे मैं किसी किस्म की थकावट महसूस नहीं कर रहा। आप बेफिक्र होकर आराम के लिए अपने क्वार्टर में जा सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आराम करने चला जाता हूँ, लेकिन इस दौरान में अगर कोई गैर मामूली बात हो जाए तो फ़ौरन मुझे जगा देना। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, तुम ज़रा हवालदार को मेरे पास भेजो, मैं उसे ज़रूरी हदायत देना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद हवालदार मुबारक अली मेरे सामने अटेंशन खड़ा था। मैंने कहा, मुबारक अली, फजलू को मैं पूरी रात के लिए तुम्हारी तहवील में देकर जा रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मंसूर को उसी ने अगवा किया है। अब ये तुम्हारी हुनरमंदी है
کہ وہ اپنی زبان سے اپنے فعل کا اقرار کر لے۔ آپ صبح تک میری ہنرمندی کے قائل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ابھی تک ہمیں منصور تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے فضلو کا صحیح سلامت رہنا ضروری ہے، وہی ہمیں منصور تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو؟ میں پوری طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں مہمان کا خاص خیال رکھوں گا۔ کل صبح انشاءاللہ بہت خوشگوار ماحول میں آپ اس سے بات چیت کر سکیں گے۔ مجھے اس تھانے میں آئے ہوئے چونکہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے مبارک علی کی پیشہ ورانہ استعداد کا پوری طرح اندازہ نہیں تھا، تاہم اس کے لیے زہراؤ اور اعتماد اس بات کی دلیل تھا کہ وہ ایک مابران پولیس اہلکار تھا۔ مطمئن ہو کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسرے روز مجھے مبارک علی کی مہارت کا قائل ہونا پڑا۔ جب مداری فضلو کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی حالت خاصی قابل رحم نظر آتی تھی۔ وہ کسی مضروب چوہے کے مانند خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کوئی لمحہ جاتا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ مہمان تعاون کے لیے تیار ہے جناب۔ کیا اس نے اقبال جرم کر لیا؟ جی ملک صاحب۔ میں نے سوالیہ نظر سے فضلو کو گھورا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، تانے دار صاحب، آپ مجھے اس ظالم حوالدار سے بچا لیں۔ میں آپ کو ایک ایک بات بتا دوں گا۔ اس نے تو مار مار کے مجھے ادمویا کر دیا ہے۔ اگر ملک صاحب کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں سرے سے ختم کر دیتا۔ حوالدار نے گرجدار آواز میں کہا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ اس کا بیان نوٹ کر لیں۔ یہ اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئندہ 1 گھنٹے میں فضلو نے جو انکشافات کیے وہ عبرتناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ وہ خبیث انسان ایک طویل عرصے سے اس مذموم دھندے میں ملوث تھا۔ دراصل وہ قادر خان نامی ایک شخص کا اعلی کار تھا۔ فضلو ننھے منھے معصوم بچے کو شعبدے سکھانے کے بہانے پہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جاتا اور کسی گھر میں ان جگہ پہنچا کر وہ پہلے سے تیار کردہ ایک مخصوص رومال سے بچوں کو بے ہوش کر کے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیتا۔ ایک وقت میں وہ صرف ایک ہی بچے کو شکار کرتا تھا۔ شکار بچے کو شکاری قادر خان کے حوالے کر کے وہ کسی اور بچے کو ورغلانے کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرتا تھا۔ لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، البتہ بچوں کی وہ خصوصی توجہ کا مرکز تھا جو اس کی کرتب بازیوں اور شعبدہ گری سے متاثر ہو کر اس سے کچھ سیکھنے کی فرمائش کر ڈالتے تھے۔ جواباً فضلو مناسب موقع دیکھتے ہوئے کسی ایک منتخب بچے کو اپنے لچھے دار باتوں میں الجھا کر غائب کر دیتا تھا۔ بیان کے دوران ہی میں اس سے مختلف سوال بھی پوچھتا رہا تھا۔ ایک مرحلے پر میں نے استفسار کیا، تم اغوا شدہ بچے کو جس شخص کے حوالے کرتے ہو اس سے تمہارا رابطہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ خود ہی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ قادر خان جوہر آباد میں رہتا ہے۔ کیا تم کبھی جوہر آباد میں اس سے ملے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولا،
میں نے ایک مرتبہ بھی جوہرآباد میں اس سے ملاقات نہیں کی، وہ ہمیشہ خود ہی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ یہ بات بھی قادر خان ہی نے مجھے بتائی تھی کہ وہ جوہرآباد میں رہتا ہے۔ کیا وہ کسی خاص وقت تم سے ملنے آتا ہے؟ ڈیرے پر آتا ہے۔ وہ مہینے میں 2 مرتبہ میرے پاس آتا ہے، فضلو نے بتایا، اور ہر مرتبہ اتوار کی شام کو، یعنی ایک اتوار چھوڑ کر دوسرے اتوار کی شام کو۔ اس روز ہفتہ تھا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، اس کا مطلب ہے قادر خان کل شام تمہارے ڈیرے پر آئے گا؟ کل بھی اتوار ہے۔ وہ حساب لگاتے ہوئے بولا، ہاں وہ کل شام ضرور آئے گا۔ پچھلے اتوار کی شام کو اس کا ناغہ تھا، اس سے پچھلے اتوار کی شام کو وہ آیا تھا، اور اس شام تم نے معصوم منصور کو اس کے حوالے کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، منصور کی گمشدگی کو کم و بیش 15 روز گزر چکے تھے۔ فضلو نے میرے سوال کے جواب میں گردن جھکا دی۔ میں نے پوچھا، قادر خان کس طرح تم تک پہنچتا ہے؟ وہ ایک پرانی جیپ میں آتا ہے۔ اس نے بتایا، جیپ کو وہ ڈیرے سے کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ فاصلہ پیدل ہی چل کر مجھ تک پہنچتا ہے۔ فضلو، کیا تم جانتے ہو کہ قادر خان تم سے بچے حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم نے اس سے کبھی پوچھا نہیں؟ ایک مرتبہ پوچھا تھا، افضل نے بتایا، مگر اس نے مجھے سختی سے جھٹک دیا اور کہا میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ تم یہ کام کس لالچ میں کرتے ہو؟ وہ مجھے اس کام کا معاوضہ دیتا ہے۔ کتنا معاوضہ؟ 50 روپے فی بچہ۔ میں نے ایک غلیظ جانور سے اس کی ماں کا ناجائز رشتہ استوار کرنے کے بعد وسیلے لہجے میں کہا، فضلو، تم پر خدا کی مار، تم فضل الہی نہیں بلکہ قہر خدا بندی ہو۔ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم کسی معصوم بچے کو اس کے والدین سے چھین لیتے ہو۔ کیا ایسا کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپتا؟ اس زمانے میں 50 روپے کی اچھی خاصی رقم شمار ہوتی تھی، ایک عام مزدور کی ماہانہ آمدنی سمجھ لیں، مگر یہ رقم اس بچے کے پاؤں کے ناخن سے بھی کم حیثیت رکھتی تھی، جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدا کر دیا جائے۔ میرے سوال کے جواب میں فضلو نحیف سی آواز میں نمایا، تھانے دار صاحب، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ مجھے ایک مرتبہ معاف کر کے دیکھیں، میں بالکل سیدھا ہو جاؤں گا۔ سیدھا تو تمہیں ہونا ہی پڑے گا، پردہ فروش کی ناجائز اولاد، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے ذرا ہم تمہاری ماں کے خصم اس قادر خان کو قابو کر لیں۔ تھانے میں آنے والے جرائم پیشہ لوگوں کو سبق سکھانا ہم بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں جلیبی کی طرح آنے والے تیر کی طرح سیدھے ہو کر جاتے ہیں۔ مجھے پہلے ہی بہت مارا گیا ہے۔ فضلو گڑ گڑانے لگا، میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، اور تم سختی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تم ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اس لیے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہاری گواہی سے ہم قادر خان کو بھی قانون کے شکنجے میں کس لیں گے، اور میں کوشش کروں گا تمہیں کم سے کم سزا ہو۔ آخری جملہ میں نے محض اس کے اطمینان کے لیے کہا تھا۔
تاہم میرے دل میں اس کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ میں اسے قرار واقعی سزا دلوانے کے حق میں تھا۔ فی الحال اس کا اطمینان ہمارے لیے ضروری اور مفید تھا۔ باقی ماندہ پوچھ گچھ میں فضلو نے منصور کے علاوہ جوید احمد از مٹھیانہ مٹھا ٹوانا، آصف محمود از شاہوالا جنوبی اور منیر حسین از رنگ پور کے اغوا کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ یہ تمام بچے اس نے اپنے ولی نعمت قادر خان کے حوالے کیے تھے، جو انہیں باری باری اپنی پرانی جیپ میں لاد کر بقول فضلو جوہر آباد لے گیا تھا۔ قادر خان اغوا شدہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا، اس کا پتہ اسے گرفتار کرنے کے بعد ہی چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے حوالدار مبارک علی کو ہدایت دی کہ فی الحال وہ فضلو کو حوالات میں بند کر دے اور اس کے ساتھ عام سلوک کرے۔ قادر خان کی گرفتاری کے بعد اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے روز میں نے اے ایس آئی جہاں زیب اور 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو ساتھ لیا اور موضوع جمالی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہم اس وقت عوامی لباس میں تھے، تاہم اے ایس آئی کے پاس تھیلے میں آہنی زیور موجود تھا۔ میں اپنے سروس ریوالور سے پوری طرح مسلح تھا۔ دونوں کانسٹیبلز ہٹے کٹے اور لڑائی بھڑائی کے ماہر اور دلدار تھے۔ ہماری منزل مداری فضلو کا ٹھکانہ تھی اور وہاں قیام کر کے ہمیں قادر خان کا انتظار کرنا تھا۔ فضلو سے ہم نے قادر خان کا حلیہ اور اس کی جیپ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس شام قادر خان فضلو سے ملنے آنے والا تھا اور اسی موقع پر ہم اسے چھاپنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ جی ویورز، تو کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کائنڈلی کمنٹ کر کے آپ لازمی بتا دیا کریں کہ آپ پاکستان یا انڈیا کے کس شہر سے دیکھ رہے ہیں اور کس ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔